बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने आहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हस्ब साबिक हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं जनाब अहमद बिलाल। अहमद, थैंक यू सो मच। नाज़रीन किराम, आपके स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप अपने सवालात उस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। मन साहब, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ पे, और बड़ी खूबसूरत दुआ है, उस पर आपने बहुत खूबसूरती से बात की। आज आप बताइएगा कि आप आज हमारे नाज़रीन के लिए क्या बयान करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, कल हमने जहाँ बात छोड़ी थी वहीं से आज हम अपनी बात का आगाज़ करते हैं। वो ये कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में दुआ की और अपने भाई को बतौर वज़ीर मुकर्रर करने की दरख्वास्त की कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को मेरा वज़ीर आप बना दीजिए। यानी वज़ीर से मुराद ये है कि जो उमूर नबूवत और रिसालत हैं उनमें ये मेरे शरीक हों और मेरे साथ मिलकर चलें और मेरे बाजू बने और मेरी मदद करें। जैसे कुरान मजीद में एक और मकाम पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के लिए हज़रत मूसा ने रिदआ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यानी इसका मतलब मददगार है, मुआविन है। अब इस पे हमने कल बात की थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून को बतौर वज़ीर के अल्लाह से मांगा और दुआ की थी। तो लिहाजा अगर कोई शख्स अहलियत रखता है, काबिलियत रखता है, ख़्वाह वो अपना बेटा हो, अपना भाई हो, अपना रिश्तेदार हो या कोई गैर भी हो, कोई अजनबी हो, अगर वो अहलियत रखता है, काबिलियत रखता है तो दुआ की जा सकती है और वो ओहदा, वो मनसब उसके लिए मांगा जा सकता है। जो बात मज़मूम है, नापसंद है, और जो बात नापसंदीदा है वो ये बात है कि एक शख्स ख़्वाह वो अपना हो या गैर, अगर वो अहलियत ही नहीं रखता तो उसके लिए किसी ओहदे को मांगना दर हकीकत ये एक नापसंदीदा और एक नाजायज़ अमल हो जाता है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की, वजअल्ली वज़ीरम मिन अहली, कि अल्लाह मेरे लिए मेरी अहल से एक वज़ीर बना दे। हारून आखी, और वो कौन है? वो मेरा भाई हारून है। उशदुद बिही अज़री, और इसके ज़रिए से मेरी कमर को तू मज़बूत कर दे। व अशरिकहु फ़ी अमरी, और इसको मेरे मामले में तू शरीक कर दे। और वजह क्या बयान की? कहा कि कई नुसब्बिह का कसीरम व नज़कुरु का कसीरा, ताकि हम तेरी तस्बीह करें बहुत और हम तुझे याद करें बहुत, यानी तेरा चर्चा करें, तेरा ज़िक्र करें। अब नाज़रीन किराम, यहाँ पर यह नहीं समझना चाहिए कि तस्बीह से मुराद कोई एक ख़ास इस्म का, कोई लफ्ज़ का तकरार है, बार बार पढ़ना है, ये नहीं, बल्कि तस्बीह से मुराद ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर ऐब से, नक्स से पाक है और शिरक से भी वो पाक है। यानी ये ईमान और ये यकीन और ये अक़ीदा रखना दर हकीकत ये तस्बीह है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हर ऐब से, हर नक्स से पाक करार देना। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने और यही दुआ की थी कि ताकि हम तेरी बहुत तस्बीह करें। यानी मुराद क्या है? मुराद ये है कि हम तेरी पाकी का और तेरे हर ऐब से तू तेरी ज़ात पाक है, इसका चर्चा करें और लोगों को हम बताएं। मिस्र में हम इसका चर्चा करें कि अल्लाह की ज़ात हर ऐब से और हर नक्स से पाक है। ये जो फ़िरौन को तुमने अपना रब माना हुआ है, अपना इलाह माना हुआ है, तो इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये फ़कत एक मिस्र का हुक्मरान है, इसके अलावा इसके पास कोई इख्तियार नहीं, और ये भी खुदा का दिया हुआ इसको इख्तियार है और ये इसके इम्तिहान और आजमाइश के लिए इसको दिया गया है। ये है तस्बीह। और जब आगे फरमाया कि वनज़कुरु का कसीरा, इसका मतलब ये है कि लोगों के दिलों में हम तेरी सफ़ात को, तेरी याद को हम ज़िंदा कर दें। पैगम्बर का काम यही होता है। जब नबी उसको कहा जाता है तो नबी इसीलिए कि वो लोगों को खुदा के बारे में बताता है, खुदा की ख़बर देता है, खुदा के बारे में बाखबर करता है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने जब ये दुआ की, ख़ास तौर पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, कि हम दोनों ये काम करें, यानी तस्बीह करें और ज़िक्र करें,
تو اس سے ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی خاص اسم ہے، کوئی نام ہے، کوئی لفظ ہے کہ جس کے تکرار کا ذکر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے کیا کہ ہم یہ تیری تسبیح پڑھتے رہیں گے، بلکہ یہ دونوں ایک منصوبہ، ایک پلان، ایک سکیم ہے کہ جس کا ذکر حضرت موسیٰ نے یہاں پر کیا کہ ہم معاشرے کو پاک اور صاف کر دیں شرک سے، اور لوگوں میں یہ ایمان پختہ کر دیں کہ خدا کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اور دوسری بات یہ کہ تیری یاد لوگوں میں ہم راسخ کر دیں، تیری یاد کو لوگوں میں، تیرے ذکر کو لوگوں کے دلوں میں راسخ کر دیں، اور لوگ تجھے یاد کریں اور تیری تسبیح کریں، یعنی اس طریقے سے ہم ایک معاشرہ تیار کریں۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، کہ بے شک ہم دیکھ رہے ہیں، بے شک تو ہم کو دیکھ رہا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا موسیٰ، اب اللہ کی طرف سے یہ جواب آتا ہے کہ موسیٰ جس کا تم نے سوال کیا وہ تم کو دے دیا گیا۔ یعنی ناظرین کرام، اگر آپ ان تمام گزشتہ آیات کو پڑھیں، آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگا، اور وہ سب کچھ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ ہم نے تجھ کو عطا کر دیا۔ اب اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، کہ ہم نے تمہارے اوپر ایک بار اور احسان کیا، یعنی ایک احسان کیا جس کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے احسان کیا تھا، ایک یہ احسان اللہ نے کہا کہ یہ دوسرا احسان ہم نے آپ پر کیا ہے، اور وہ احسان کیا ہے؟ یہ دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ سب کچھ عطا کر دیا جس کا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کیا۔ اب اس کے بعد جو پہلا احسان ہے اس کا ذکر اب شروع ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے وحی کی تیری والدہ کی طرف، ما یوحیٰ جو وحی کی جا رہی ہے، یعنی جیسے آپ کو ہم نے اپنے کلام سے نوازا ہے یا ہم نے آپ کو بتایا ہے، اسی طرح ہم نے آپ کی جو والدہ تھی ان کو بھی ہم نے بتایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو اللہ کی طرف سے الہام دیا گیا یا دل میں بات ڈالی گئی تھی وہ اس لیے کہ پیغمبر سے متعلق تھی، تو یہاں پر وحی کا لفظ استعمال ہوا۔ آگے فرمایا کہ اَنِقْذِفِي فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، فرمایا کہ اس کو صندوق میں رکھ دو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، پھر اس کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا اس کو کنارے پر ڈال دے، اس کو ایک شخص اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے، یعنی فرعون کی طرف اشارہ ہے۔ ناظرین اکرام، تورات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تھی تو اسی زمانے میں ہی فرعون نے بچوں کے قتل کا حکم دے رکھا تھا، اور جگہ جگہ جہاں پر کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ خصوصی اہتمام فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا کہ اس کو ٹوکری میں ڈال کر، یعنی جب ان کی پیدائش ہو جائے تو اس کے بعد ان کو ٹوکری میں ڈال کر آپ نے دریا کے حوالے کر دینا ہے، اور پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی، ایک اور مقام پر قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ وہ دیکھتی رہیں۔ موسیٰ نے کہا کہ ذرا دیکھتے رہنا کہ یہ ٹوکری کہ پنگوڑا کہ جس میں موسیٰ کو ڈالا گیا ہے کہ یہ کہاں جاتا ہے۔ آپ کی بہن دیکھتی رہی، آخر پھر آپ کو جو فرعون کا محل تھا ان میں فرعون کے جو ملازم تھے یا ملازمہ تھی یا آپ کی یا فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ، انہوں نے یا فرعون نے وہ اٹھا لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور پھر اس کے بعد قرآن پاک یہ بیان کرتا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، کہ ہم نے اے موسیٰ اپنی طرف سے، یعنی اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے اپنی طرف سے تم پر ایک محبت ڈال دی، یعنی بچہ تو ویسے بھی خوبصورت ہوتا ہے اور ہر کسی کو پسند آتا ہے بچہ، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ اس لیے مختلف تھا کہ فرعون نے آرڈر دے رکھا تھا کہ بچوں کو قتل کر دیا جائے، بیٹوں کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے جب یہ فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، کہ میں نے اپنی محبت کو ڈال دیا تجھ پر، وہ اس لیے تاکہ فرعون اور فرعون کے جو ملازمین اور وزراء ہیں وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں۔ یعنی عام بچوں سے تو محبت ہوتی ہی ہے، انسان عام بچوں کو پیار بھی کرتا ہے، وہ بہت پیارے بھی لگتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آرڈر تھا کہ قتل کر دو،
तो बच्चों को कत्ल कर दिया गया। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम भी छोटे थे, बच्चे थे, लेकिन अल्लाह ने और मोहब्बत इन पर डाल दी ताकि ये लोग कत्ल ना करें, बल्कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के प्यारे चेहरे को देखकर और आपको देखकर आपसे मोहब्बत करने लग जाएं और इनकी तवज्जो कत्ल की तरफ और मौत की तरफ ना जाए। तो अब इसके बाद अल्लाह पाक फरमाता है कि ये क्यों हमने किया। फरमाया कि वाली तुसना अला आइनी, ताकि तुम मेरी निगरानी में परवरिश पाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर फ़िरऔन के ही महल में परवरिश पाई, दुश्मनों में परवरिश पाई। अल्लाह पाक यहाँ पे ये फरमा रहा है याखुज़ु अदुव्वुल्ली व अदुव्वुल्लाह, ताकि इसको वो उठा ले कि जो मेरा भी दुश्मन है और मूसा अलैहिस्सलाम का भी दुश्मन है, यानी फ़िरऔन। और वहाँ पर फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश होती है और फिर उसके बाद जो वाक़यात रूनुमा होते हैं, इससे आगे फिर उनका ज़िक्र होता है। नाज़रीन इकराम, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अमान साहब, बहुत शुक्रिया। आप हज़रत हारून और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो मामला है, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, फिर उसकी कबूलियत का जो मामला हुआ सारा वो आप बयान कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे फिर हमने पिछले प्रोग्राम में भी, कल के प्रोग्राम में बात की थी वज़ीर और मुशीर की। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से मनकूल कुछ रिवायात पढ़ रहा था जिसमें एक जो मुशीर होता है उसकी अहमियत को वाज़े किया गया, और ख़ास तौर पे जो साहिब इख्तियार या साहिब इक़्तिदार जो लोग हैं उनके लिए एक मुशीर की, एक बड़े साले वज़ीर की अहमियत को वाज़े किया गया। आप बताइएगा कि आज के दौर में भी हमारे यहाँ अरबाब इख्तियार हैं, साहिब इख्तियार हैं, उनको किस तरीके से इन रिवायात से या इस वाक़े से सबक हासिल करना चाहिए कि वो एक साले अच्छा मुशीर रखें, वज़ीर रखें, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत से मामलात ख़राब भी होते हैं, चीज़ों को सेटल करने में, चीज़ों को हल करने के अंदर बहुत से मामलात ख़राब होते हैं। तो कैसे साहिब इक़्तिदार को इस वाक़े से, इन रिवायात से एक सबक मिल सकता है? देखिए, जब हम आज से पहले का ज़माना देखते हैं ना, चंद सदियों पहले का ज़माना देख लें, उस वक्त इंसान की जो मुतमद्दन जो ज़िंदगी है, तमद्दुनी ज़िंदगी, ये इतनी वसी नहीं थी। ठीक, यानी इससे मुताल्लिक़ सियासी ज़िंदगी आप देख लीजिए, माशी ज़िंदगी देख लीजिए, और मुख्तलिफ़ और अगर ज़िंदगी के पहलुओं को और शोबों को आप देखें, वो इतने वसी नहीं थे जितने आज हैं, और जितने एडवांस आज हैं इतने पहले नहीं थे। तो गोया कि पहले ज़िंदगी बहुत महदूद सी थी। आपके अगर एक दो मुशीर भी हैं, मिसाल के तौर पर जो हुक्मरान होता था वही चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी होता था, वही काजी भी होता था, जज भी होता था, वही सिपा सलार भी होता था, सब कुछ वही होता था, एक ही शख्स। जैसे हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस को आप देख लीजिए, खुलफ़ाए राशिदीन को आप देख लीजिए, और बड़े ज़मानों तक यही सूरत हाल हमें नज़र आती है। लेकिन आप आज देखिए तो ये एक बड़ी सहूलत आज के दौर में मुयस्सर है कि जहाँ पर वुसअत पैदा हुई है, वहाँ पर आपको हर शोबे का एक एक्सपर्ट जो है वो आपको मिल जाता है। पहले ये सूरत हाल होती थी कि लोग बड़े ज़हीन, बड़े अकील, बड़े दाना जो लोग हुआ करते थे, वो एक वक्त में कई ज़िम्मेदारियों को निभा सकते थे या वो माहिर होते थे। लेकिन अब तो ये है कि एक शख्स है, उसने अपने आप को एक ही शोबे के साथ वक्फ़ कर रखा है और उसी को टाइम देता है, उसमें बड़ी महारत होती है, बड़ी एक्सपर्टी उसको हासिल होती है। तो एक तो ये बात है कि बुनियादी तौर पर जो माशरे ख़राब होते हैं, बिगड़ते हैं, वहाँ पर कोई उसूल और क्राइटेरिया नहीं मुकर्रर किया जाता। क्राइटेरिया भी हो, कॉन्स्टिट्यूशन भी हो, लॉ भी हो, सब कुछ भी हो, लेकिन उसको फिर पामाल, वायलेट उसको किया जाता है, जिससे सूरत हाल फिर बिगड़ती है। हमारे जो माशरे हैं, इनकी पसमानदगी की बुनियादी वजह यही है कि यहाँ पर आपको अकरबा परवरी आपको नज़र आती है, आपको ये नज़र आता है कि सियासी मफादात हैं वो कैसे हासिल किए जा सकते हैं, अपने इक़्तिदार को कैसे मजबूत किया जा सकता है, मुस्तहकम किया जा सकता है, उस बुनियाद पर हमारे यहाँ ये रवैया इख्तियार किया जाता है। अगर एक जो क्राइटेरिया और एक जो मेयार है, अगर हम उसको आज के दौर में समझें और पेश नज़र रखें, जैसे जमहूरी रियासतें हैं, आप देख लीजिए, यूरोप को आप देख लीजिए, हम उसकी मिसाल इसलिए देते हैं कि वहाँ पर एक तरीक़ाकार मुकर्रर है कि जिस बुनियाद पर लोगों का इंतखाब किया जाता है, उनको मुकर्रर किया जाता है। तो अगर हम भी यही चाहते हैं कि भाई हमारे मुल्क में हालात बेहतर हों, तो फिर हमें जो क्राइटेरिया बनाया जाता है ना, यानी जिस शोबे का हकदार है और जिसमें जिसको महारत है
اس کو وہی ذمہ داری اس کو دی جائے، بے شک وہ کوئی بھی شخص ہو، تو وہ پھر ہمارے ہاں مختلف شعبوں میں بہتری آ سکتی ہے۔ یعنی عمران صاحب یہاں پہ میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھوں گا، ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی منسٹر کوئی وزیر بنایا جاتا ہے تو وہ بنایا تو مہارت کی بنیاد پہ ہی جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کرائٹیریا ہوتا ہے پورا، لیکن بڑے بڑے اداروں کے سربراہان کی بات اگر کر لیں وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس کی زیادہ اسکل ہے ایکسپرٹیز ہیں اس کو بنایا جائے گا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی وہ اس عہدے پہ آتا ہے اس کے بعد پھر 1-2 سال بعد اس عہدے کی یا اس ڈپارٹمنٹ کی خرابی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے اوپر تہمتیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر اس کے اوپر اعتراضات آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت پڑھے لکھے لوگ جو دنیا کی اچھی سے اچھی یونیورسٹیوں سے پڑھ کے آئے ہوتے ہیں وہ بھی آ کے اس سسٹم کے اندر اسی طرح ہو جاتے ہیں جس طریقے سے یہ سسٹم ہے۔ تو آپ کی جو بات ہے کہ ایک مشیر پڑھا لکھا ہونا چاہیے، اس کی مہارت ہونی چاہیے، اگر ہو بھی جائے گا تو پھر بھی ہمارے ہاں سسٹم تو پھر بھی نہیں ٹھیک ہو رہا۔ دیکھیے ہمارے ہاں جو سسٹم ہے، ایک تو ہے وہ جس پر ہم بات کرتے ہیں کولونیلزم کی، ایک تو اس کے اثرات اتنے 1 صدی گزرنے کو ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے ہاں جو ریفارمیشن ہے، اصطلاحات ہیں وہ نہیں لائی گئی۔ مثال کے طور پر عدلیہ کے نظام میں آپ دیکھ لیجئے، تعلیم کے نظام کو آپ دیکھ لیجئے کہ جو ہمیں تبدیلی چاہیے وہ ہمیں تبدیلی نظر نہیں آتی۔ یہ تو اس کی اپنی جگہ خرابیاں موجود ہیں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس بات کی ٹھانتا ہے اور نیت کرتا ہے تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ ڈیلیور بھی کرتا ہے، اور مختلف شعبوں میں ہی ہم نے دیکھا کہ جہاں پر ہم نا امید ہو جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی یہاں پر کچھ بھی بہتری نظر نہیں آتی، تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی شخص آتا ہے اور وہ ایمانداری کے ساتھ، جرت کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ کام کرتا ہے تو وہ اس میں بہتری بھی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ مایوسی اور نا امیدی ہمیں نہیں رکھنی چاہیے، کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو سسٹم ہے، جو نظام ہے، یہ جو لگا بندھا جس طریقے سے چل رہا ہے، اس میں اس لیول کی اور اس سطح کی بہتری جو ہم توقع رکھتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا ہمارے صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے بات کی وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ وحی ہوئی، احسان کی بات ہو رہی ہے، اس میں وہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ یہ ہوا یہ ہوا۔ آپ نے 2 احسانات کی بات بھی کی ہے۔ دنیاوی معاملات میں، دنیاوی امور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، ایک معاملہ اچھا چلتا ہے، ایک احسان والی صورت بنتی ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں آ کے اس کو جتلانے کی بات جب ہوتی ہے تو وہ یہ چیز آتی ہے۔ پوچھنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کسی کے ساتھ نیکی کرنے کے بعد اس کو یہ بتانا کہ کسی وقت میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، یہ کوئی کبیرہ گناہ میں شمار ہوتا ہے؟ قرآن مجید نے سختی کے ساتھ اس سے منع کیا ہے، احسان جتلانے سے۔ بالمنی والعزا کے الفاظ آتے ہیں کہ بھئی یہ جو آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، اور مغفرت قرآن میں ہے خیر صدقۃ یتبعہ عزا واللہ غنی حلیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، کہ اپنے صدقات کو جو تم احسان کرتے ہو، نیکی کرتے ہو، خرچ کرتے ہو، تو اس کو ضائع نہ کرو من سے اور عزا سے، یعنی احسان جتلانے سے اور کسی کو تکلیف دینے سے کہ بھئی میں نے فلاں وقت میں تمہارے ساتھ یہ نیکی کی تھی۔ تو قرآن مجید نے اس سے منع کیا ہے۔ تو واضح بات ہے کہ اگر ایک انسان دوسرے کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے، اور وہ پھر اس کو جتلاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اللہ کے لیے یہ کام نہیں کیا۔ اور قرآن پاک نے اسی مقام پر اسی بات کو بیان کیا ہے کہ جو یہ ریاکاری ہے، یہ ریاکاری کون کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، یعنی وہ یہی چاہتا ہے کہ دنیا میں ہی میں دکھا دوں اور دنیا سے ہی عزت احترام اور اس کا بدلہ لے لوں، اور جو اللہ کے لیے کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر ریاکاری نہیں کرتا۔ تو یہ ایسے چند خرابیاں ہیں، برائیاں ہیں کہ جنہیں قرآن پاک نے بیان کیا کہ جو انسان کے اعمال کو اور اچھے اعمال کو اکارت کر دیتے ہیں اور ضائع کر دیتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ بات ہو رہی ہے احسان جتلانے پہ، اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جب نیکی کر لی ہے تو پھر اس کے اندر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا تو تم نے میرے ساتھ یہ کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گھریلو ماحول کے اندر جب خواتین ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں، ایون 2 بہنیں بھی ہیں، ایون جو ہے نا وہ 2 بھائیوں کی بیویاں بھی ہیں، جب وہ اکٹھی رہ رہی ہوتی ہیں یا کسی فنکشن میں جا رہی ہوتی ہیں تو ان کے ذہن میں اس طرح کی چیزیں خود بخود بیٹھ جاتی ہیں۔
فیملی ماحول کے اندر اگر ہم دیکھیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت میں نے یہ سارے کام کر لیے تھے تو اس نے اب میرا خیال نہیں کیا، میں اس وقت بیمار تھی تو میں نے اس وقت بیمار تھی تو میں نے اس کا خیال کیا تھا، اب میں بیمار ہوں تو اس نے خیال نہیں کیا۔ اب یہ جو چیزیں ہیں یہ اوور تھنک کرنے والا معاملہ ہے، یہ خود بخود ذہن کے اندر چیزیں آتی جاتی ہیں، تو ان کو بھی ہم پھر اسی معاملے میں لیا جائے گا کہ یہ واقعی ہی ریاکاری ہے، یہ احسان جتلانے والی بات ہے اور اپنی نیکیوں کو ختم کرنے والی بات ہے۔ صاحب میں بھی ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں، جیسے آپ نے بتایا ہے نا، ویسے مجھے لگتا ہے جس طرح آپ نے جواب بھی دیا ہے، یعنی کہیں نہ کہیں ہمیں یہ بھی کہا گیا کہ آپ نے ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھنی، جب بھی نیکی کرنی ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ اگر آپ ایکسپیکٹیشنز رکھیں گے، توقعات رکھیں گے، تو پھر تو وہی ہو گیا نا کہ میں کسی کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں تو مجھے لگ رہا ہے کل کو یہ بھی میرے ساتھ نیکی کرے گا۔ اور وہی مثال ایسے گھر میں رہنے والی خواتین کے لیے ہے کہ اگر وہ نیکی کر رہی ہیں اور یہی سوچ کر رہی ہیں کہ کل کو یہ بھی میرے کام آئے گی، تو اس کا مطلب وہ ایکسپیکٹیشن تو مائنڈ میں ہے اور وہ اسی کے لیے ہے کہ شاید میں نیکی اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بھی میرے کام آئے گی۔ بتائیے گا یہ واقعی ریاکاری میں؟ جی، ایک تو پہلی بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ ہم نا بہت زیادہ آئیڈیلائز چیزوں کو کرتے ہیں، اور جو پریکٹیکلی جو صورت ہوتی ہے نا عملی طور پر ہمیں وہ سمجھنی چاہیے، اور انسان کا جو مزاج ہے، اس کی جو طبیعت ہے، جو اس کی فطرت ہے، اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ انسان جلد باز بھی، قرآن پاک نے انسان کو کہا ہے کہ انسان جلد باز بھی ہے، جذباتی بھی ہے اور جاہل بھی ہے، بہت سے الفاظ قرآن نے استعمال کیے انسان کے لیے۔ تو ایک تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ گھر میں، ادارے میں، کسی جگہ پر بھی آپ رہیں گے، 2 لوگ ہوں گے، 4 ہوں گے، 6 ہوں گے، تھوڑا بہت اختلاف، چپکلش اور ایک دوسرے کے ساتھ لاگ بازی، یہ چیزیں زندگی کا حصہ بھی ہوتی ہیں اور لوگوں کا حصہ بھی ہوتی ہیں۔ یہ ہمیں کبھی بھی اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ بھائیوں کی بیویاں ایسے شیر و شکر ہو جائیں کہ بس ان میں کوئی اختلاف ہی نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ کہ یا تو وہ دونوں گنگی ہیں یا دونوں بہری ہیں، یا میاں بیوی کے درمیان کبھی کوئی اختلاف نہ ہو، یا آواز اونچی نہ ہو، یا کسی بات پر کوئی جھگڑا معمولی سا یا زیادہ نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ غیر فطری سی بات ہو جاتی ہے، یہ ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ اور آپ بڑے بڑے حوالے اٹھا کر آپ تاریخ میں دیکھ لیجئے کہ ایسی صورتحال میاں بیوی کے درمیان، سوکنوں کے درمیان، نندوں کے درمیان، یعنی بھابھی اور نند کے درمیان، یہ چیزیں، یہ انسانی فطرت ہے، یہ پیدا ہونا ہی ہونا ہے۔ آپ عورتوں کو چھوڑ دیجئے، مردوں کے درمیان آپ آفیسز میں آپ دیکھ لیجئے، کسی کمپنی میں، کسی ادارے میں آپ دیکھ لیجئے، یہ صورتحال ہوتی ہے۔ اس کو ایک تو ہمیں فطرتاً قبول کرنا چاہیے۔ اللہ کے ہاں بھی انسان جو ہے وہ 100% مارکس اللہ بھی تقاضا نہیں کرتا، یعنی اللہ کو بھی پتہ ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، کمزور ہے، اس میں جذباتیت بھی ہے، اس میں اپنے مفاد کا تحفظ کرنا بھی ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ لالچ، ہرس بھی ہے، سارا کچھ ہے، یہ سب کچھ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ بس کوشش یہ انسان کرے، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جب گھر میں برتن ہوتے ہیں تو وہ کھڑکتے ہیں، شور تو ہوتا ہے، بس اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ برتن ٹوٹ جائیں۔ تو یہ بس طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان ایک گھر میں رہ رہا ہے تو مل جل کر کوشش یہ کرے کہ جو بڑا ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر بڑی بھابھی ہے، جیٹھانی جس کو کہا جاتا ہے، کچھ اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ ماں کی جگہ پر ہوتی ہے، وہ ذرا خیال کر لے، چیزوں میں برداشت کر لے۔ کئی دفعہ اس کے بچے بڑے ہوتے ہیں اور دیورانی ہے تو اس کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ تنگ زیادہ کرتے ہیں، پریشان زیادہ کرتے ہیں۔ بڑی کے بچے جوان ہو جاتے ہیں، وہ آزاد ہوتی ہے، اس کی اتنی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ وہ پھر یہ ہے کہ جو بڑا ہو نا، وہ پھر کوشش کرے کہ میں گھر کو کس طریقے سے سنبھال کر اور مل جل کر ہم کس طریقے سے چل سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ ہمارے ہمارے ناظرین کے بھی سوالات ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک سوال اسی سے متعلق ہے، میں سب سے پہلے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں جی، والد والدہ کی وفات کے بعد بڑا بھائی گھر کی ذمہ داریاں اٹھاتا ہے، شریعت کے مطابق یہ ذمہ داریاں اٹھانا بھائی کا فرض ہے، ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے بھائی بہنوں پر احسان جتلاتا ہے، تو کیا اس کا یہ احسان جتلانا ٹھیک ہے؟ والدین کے بعد اگر ذمہ داری اولاد پر آتی ہے، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ بڑا بھائی ہے اس پر، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وہ ذمہ داری ہے کہ جو اس کے لیے ایک امتحان، ایک آزمائش ہے۔ اب اصل جو سوال کرنے والا ہے اس نے سوال کو پوری طریقے سے کھولا نہیں ہے، سامنے نہیں رکھا۔ یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بڑا بھائی تو ہے اور بہنیں بھی بڑی ہیں اور بھائی بھی بڑے ہیں۔ اب وہ جو بہن بھائی ہوتے ہیں وہ اکثر طور پر چھوٹے ہونے کے ناطے ذمہ داریوں میں شریک نہیں ہوتے، معاملات میں شریک نہیں ہوتے، اپنی طرف سے ہاتھ نہیں بٹاتے، دلجوئی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم اپنی
طرز کی زندگی گزاریں گے، بس ہم بڑا بھائی اگر ہے تو وہ ہماری معاشی جو کفالت ہے وہ کرے، ہماری ضرورتوں کو پورا کرے. تو یہاں پر پھر اگر بڑا بھائی تنگ آ کر اگر ایسے چھوٹوں کو دو چار سنا دیتا ہے تو پھر حق ہے اس کا بھی برداشت کرنا. ماں باپ بھی تو سنا دیا کرتے ہیں، کہہ دیتے ہیں ایسی اولاد کو. تو یہ ایک دوسرا پہلو ہو جاتا ہے. تو جب تک سوال ہمارے سامنے کھل کر نہ آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک دونوں فریقوں کی صورت واضح نہ ہو اس وقت تک کوئی ایک فیصلہ کن رائے نہیں قائم کرنی چاہیے. بالکل صحیح ہے. اچھا دوسرا سوال ہے، کہتے ہیں جی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے تو امام صاحب بھول گئے، کوئی رکعت آگے پیچھے ہو گئی شاید اس طرح، تو مقتدی نے پیچھے سے لقمہ دے دیا ہے، تو اب سجدہ صاحب کرنا لازمی ہے یا نہیں؟ دیکھیے سوال ان کا یہ ہے کہ امام قرات کر رہا ہے تو قرات میں بھول جاتا ہے بالکل، تو مقتدی کو انتظار کرنا چاہیے. اچھا یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر امام نے کچھ آیات تلاوت کر لی تو وہ رکوع کر لے، ٹھیک. اگر نہیں کی تو کسی اور مقام سے پڑھ لے. صحیح. ضروری تو نہیں ہے کہ جس جگہ پر وہ پڑھ رہا ہے اسی کو ہی بار بار پڑھے اور پھر بار بار غلطیاں بھی کرتا رہے. تو اگر مقتدی نے پیچھے سے بتا بھی دیا ہے تو اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں ہے، سجدہ صاحب نہیں کریں گے، نماز ہو جائے گی. بالکل صحیح ہے. جی بلال صاحب پلیز زبان صاحب سامنے سوال رکھیے گا. سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں مذاق کس حد تک جائز ہے؟ آپ کسی دوسرے کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، مذاق میں کوئی بات کر رہے ہیں تو کیا لمٹس ہیں جن کو کراس نہیں کرنا چاہیے؟ جو اخلاقی حدود ہیں بس ان کو کراس نہیں کرنا چاہیے. یعنی دوسرے کے جذبات اور احساسات کو پامال نہیں کرنا چاہیے، دل نہیں ٹوٹنا چاہیے، دوسرے کی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے، دوسرے کی رسپیکٹ کے ساتھ تضحیق نہیں ہونی چاہیے. تضحیق صحیح لفظ یہی ہے، تضحیق نہیں ہونی چاہیے. تو اخلاقی حدود کو قائم کرتے ہوئے آپ جو بھی مذاق کریں وہ جائز ہے. اچھا مولانا صاحب یہاں پہ ایک یہ بھی چیز آتی ہے، جب آپ نے یہ تضحیق کا لفظ میں نے بولا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ دوست آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، تو ایک دوست جس کا ٹیمپرامنٹ کوئی اتنا مضبوط، چلیں ہم نہیں کہہ لیتے ہیں کہ اتنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو برداشت کرے، بہت زیادہ سینسٹیو ہے، چلیں یہ زیادہ مناسب لفظ ہے، تو اس کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور دوسرے کیا کہتے ہیں یار اس کے ساتھ تو جو ہے نا وہ مذاق کرنا ہی عجیب ہے، یہ تو چھوٹی سی بات پہ جو ہے نا وہ برا مان جاتا ہے یا فیل کر جاتا ہے. اب یہاں پہ وہ سینسٹیو زیادہ ہے، دوسرے سینسٹیو کم ہیں. اب یہاں پہ پھر کس طرح سے اس چیز کو دیکھا جائے گا کہ کون سی چیز اخلاقیات پہ آ رہی ہے کون سی نہیں؟ واضح بات ہے کہ جو شخص سینسٹیو ہے، حساس ہے، آپ اس کے جذبات کا خیال کریں. یعنی اچھا آپ اگر 4 دوست ہیں تو ایک اگر سینسٹیو ہے اس کو نہ آپ تنگ کریں، اس کے ساتھ نہ مذاق کریں. جو باقی آپ 3 ہیں تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کر سکتے ہیں. تو جو شخص آپ کے ساتھ تیار ہے اور چاہتا ہے کہ وہ ہنسے اور مذاق کرے، وہ خود بھی شریک ہوتا ہے اس میں، تو پھر بے شک آپ مذاق کریں. لیکن اکثر طور پر جو نوجوانوں کا جو مذاق ہوتا ہے وہ اممیچورٹی اس میں ہوتی ہے، پختگی نہیں ہوتی، اور ان کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ کئی دفعہ سنگین اور نقصان پہنچانے والا بھی مذاق کرتے ہیں. اور اس میں میں نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ چوٹ بھی لگ جاتی ہے، کئی دفعہ مطلب ہے کہ کوئی ہڈی ٹوٹ گئی، کبھی کچھ مسئلہ ہو گیا. اس طرح کے جو مذاق ہیں نا یہ تو پھر نامناسب ہوتے ہیں نا. سر ایک دوست ہے جس نے مجھ سے یہ بات پوچھی تھی مذاق کے حوالے سے. اب اس نے مجھے یہ بتایا کہ میری سچویشن یہ ہے کہ جس آفس میں کام کرتا ہوں وہاں پہ سارے آپس میں مذاق کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ان ایتھیکل مذاق بھی ان کا ہو جاتا ہے. اب اگر میں اس میں شامل نہیں ہوتا تو میں اپنے آپ کو بڑا الگ الگ فیل کرتا ہوں. وہ مجھے یعنی اپنے اس سرکل میں شامل ہی نہیں پھر کرتے، اور میں ایسے بیٹھا ہوں جیسے شاید یہ الگ ہیں اور میں الگ ہوں. تو ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے، رہنے کے لیے، اپنے آپ کو انگیج رکھنے کے لیے مجھے بھی ایسا ہوتا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ برابر شامل ہونا ہے، اور پھر جو ان ایتھیکل ان کی چیزیں ہیں ان میں بھی شامل ہونا. آپ نے جب اتنا بڑا لفظ بول دیا ان ایتھیکل، امورل، خود ہی بتا دیا، تو وہاں پر پھر شرکت انسان، ایک مہذب انسان کیسے کر سکتا ہے؟ یعنی میں نے اکثر طور پر دیکھا کہ لوگوں کے جو لطائف ہوتے ہیں، لطیفے، مذاق، وہ عورتوں پر ہوتے ہیں. جی یعنی بہت زیادہ ہمارے ہاں اس کلچر میں عورتوں کی زیادہ تضحیق ہوتی ہے. یعنی وہ بہن کا تو نہیں کریں گے، نہ بیٹی کا، بیوی کا خاص طور پر بہت زیادہ لطیفے بیان کیے جاتے. تو یہ نامناسب رویہ ہے. آپ نے مذاق پیدا کرنا ہے، مذاق کرنا ہے تو اس کے اور بڑے راستے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذہنی طور پر اتنا ورائٹی تخلیق کے حوالے سے انسان کو دی ہے، کریٹیوٹی میں، کہ انسان کسی بھی عمل سے، کسی بھی قول سے، کسی بھی انداز سے مذاق پیدا کر سکتا ہے.
تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ان ایتھیکل باتوں سے اور آپ بیویوں پر عورتوں پر لطائف بنا کر پھر آپ ہنسیں. تو یہ طریقہ کار میرا خیال ہے کہ جو دوست ایوائڈ کر رہا ہے تو اس کا یہ طریقہ کار درست ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اسی کے اثر سے جو لوگ اس طرح کا کر رہے ہیں وہ بھی باز آنا شروع ہو جائیں گے. تبدیلی آئے گی. بہت شکریہ. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی بلال صاحب پلیز. سر یہ بتائیے گا کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے؟ زیادہ ہنسنا کوئی چیز بھی، وہ جو انگلش میں کہتے ہیں کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. جی. تو ہمارے استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے ایکسیس آف ایوری تھنگ انکلوڈنگ وائلنس. یہ وائلنس تک معاملہ چلا جاتا ہے. تو ہر کام ایک حد میں ہی اچھا لگتا ہے، یہاں تک کہ ایون کہ اگر کوئی نیکی بھی آپ کر رہے ہیں، مثال کے طور پر اللہ نے آپ کو مال اور دولت سے نوازا ہے، تو اس میں بھی افراط و تفریط سے منع کیا گیا نا. یعنی یہ نہیں کہ آپ اپنی ساری دولت اٹھا کے تقسیم کر دیں اور خود آپ پھر تنگ دست ہو کر بیٹھے ہوں اور آپ کے بچے بھی. تو یہاں پر بھی نیکی کے معاملے میں بھی ہمیں اعتدال کی تعلیم ہے. تو جب ایسے معاملات ہیں جیسے ہنسنا ہے اور دیگر معاملات، ان میں اعتدال جو ہے وہ ضروری ہے. جی سر یہ بتائیے گا کہ جو لوگ جعلی ڈگری لے کر یا پھر سفارش پر کوئی نوکری میں کسی نوکری میں بھرتی ہو جاتے ہیں، نوکری حاصل کرتے ہیں، تو ان کی جو انکم ہے، کمائی ہے، وہ حلال ہوگی؟ اب یہ ایک بڑا مشکل سوال ہے. ہمارے ہاں جی جو صورتحال ہے اس میں اب تو خیر کافی حد تک کنٹرول اس چیز پر ہو گیا کہ جب سے یہ آئی ٹی کا سارا نظام آ گیا، ڈیجیٹلائز ہوئی ہیں چیزیں، ڈیجیٹلائز ہوئی ہیں. ڈیجیٹلائز. اس کی وجہ سے کافی حد تک اس پر کنٹرول تو ہو گیا، لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ جو فعل ہے یہ ناجائز ہے، دھوکہ ہے، کہ جس کے ذریعے سے آپ کسی کا حق مار رہے ہیں اور آپ اس کے ایلیجیبل نہیں ہیں، اس کی اہلیت نہیں رکھتے، آپ وہ حق وصول کر رہے ہیں اور پھر اسی کو لے کر آپ آگے چل رہے ہیں. تو واضح بات ہے کہ ہم یہی کہیں گے کہ بھئی یہ ناجائز اور حرام عمل ہے، دھوکہ دہی دوسروں کے ساتھ کرنا، اور پھر اس بنیاد پر آپ کما رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں. جب بنیاد ہی غلط ہو گئی تو پھر وہ عمارت کیسے ساری درست کھڑی ہوگی؟ لیکن سر یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ پاکستان کا یہ سسٹم اتنا کمپلیکس ہے کہ یہاں پر جو یعنی نااہل لوگ ہیں ان کو زیادہ سپیس مل جاتی ہے، جن کے تعلقات اچھے ہیں، اور جو اہل ہیں وہ بیچارے پس جاتے ہیں، ان کو مواقع اس طرح سے ملتے ہی نہیں ہیں. اچھا دوسرے اس میں معذرت میں یہ چیز ایڈ کر دوں، ایک ہوتا آپ کا لیگل کام. اچھا لیگل کام بھی آپ کا نہیں ہو رہا ہوتا جب تک آپ کسی بڑے کا فون نہ کروائیں. مثال کے طور پہ ہم آفسز میں جاتے ہیں، کہتے ہیں یار اس کا فون کروا دے تو کام ہو جائے گا. اب وہ فون کروانا ضروری ہے، یعنی سفارش کرنا یا چلیں کوئی پیسے دینا یا کوئی اس طرح سے کوئی چیز دینا لیگل کام ہے میرا، لیکن اس کے باوجود یہ صورتحال. دیکھیے اب یہ دو صورتیں بن گئی نا. ایک تو ہے کہ ایک شخص مثلاً اس کو وہ میٹرک پاس بھی نہیں ہے اور وہ ایم اے کی ڈگری لے رہا ہے. جی ایک تو یہ صورت بن جاتی ہے، یہ تو بالکل ہی غلط ہو گیا. جس طرف شعیب صاحب اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کسی کا حق بھی نہیں مار رہے اور آپ کو آپ کا حق بھی نہیں مل رہا اور آپ ڈیزرو بھی کر رہے ہیں. تو آپ اپنا کام لینے کے لیے، اپنا حق لینے کے لیے اگر وہاں پر دیتے ہیں رشوت، آپ لے نہیں رہے، آپ دے رہے ہیں اور مجبوری میں دے رہے ہیں، تو اس کو تو علماء نے پھر جائز قرار دیا کہ صرف اپنا حق لینے کے لیے. لیکن وہاں پر کہ جہاں پر آپ کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچا رہے، کسی کا حق بھی پامال نہیں کر رہے اور آپ حقدار بھی ہیں، اور معاشرہ اور سماج اور نظام اتنا کرپٹ ہے کہ جہاں پہ آپ جائز ہونے کے باوجود آپ کو حق نہیں مل رہا، تو وہاں پر آپ پھر پیسے دے کر اگر آپ حق لیتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں. اچھا آپ کے اس جواب پہ بہت سے لوگ یہ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ اگر ایک جگہ پہ 200 ویکینسیز ہیں اور 1000 لوگ وہاں پہ اپلائی کر رہے ہیں جن کے پاس ڈگریز ہیں جو ایلیجیبل ہیں اپلائی کرنے کے، اوریجنل ڈگریز ہیں، تو وہ تو سارے ہی کہیں گے کہ ہم اہل ہیں اس کے اور ہم تو رشوت دے کے اگر لگ جائیں گے تو ہمارے لیے تو جائز ہے کیونکہ ہم نے اتنی محنت کی ہوئی ہے. اب اتنی آگے کیپیسٹی نہیں ہے اور لوگ بہت زیادہ ہیں، یہ بھی تو پاکستان کا ایک مسئلہ ہے. دیکھیے جو آپ نے پہلے بات کی تھی نا، میں نے اس کا جواب دیا. اب یہ جو صورتحال بیان کر رہے ہیں آپ، یہ بالکل اس سے مختلف معاملہ ہو جاتا ہے. تو یہاں پر جب سارے لوگ ایک ہی طرح کے ہیں تو یہاں پر یہ بھی مسئلہ کوئی نہیں ہو رہا کہ کوئی رشوت دے رہا ہے لے رہا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ اپنی باری کا انتظار کریں، جو میرٹ ہے اس پر آپ چلیں اور اسی کے مطابق اگر آپ کو آپ کا حق ملتا ہے تو آپ وصول کریں، نہیں ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں.
اور زندگی کے بہت سے مواقع اور شعبے ہیں، آپ اس طرف جا سکتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ ایسا کاروبار جو لیگل نہیں ہے، حلال نہیں ہے، اس کی اگر کوئی شخص نوکری کر رہا ہے، اب جو نوکری کر رہا ہے اس کو ایسا کوئی اللیگل کام نہیں کرنا پڑ رہا، لیکن وہ وہاں پہ نوکری ضرور کر رہا ہے، تو اس کی نوکری جائز اور صحیح تصور ہوگی؟ دیکھیے ایسی کمپنیز وہاں پر جائز صورتیں بھی موجود ہوتی ہیں جی، اگر وہ اس میں کام کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس کا کام چل رہا ہے۔ نہیں، مثال ہم لے لیتے ہیں جیسے سیکیورٹی گارڈ ہے کسی ایسی بلڈنگ کی، میں ایک جنرلائز کر کے میں بات کر رہا ہوں، یعنی مثال کے طور پر کوئی کمپنی ہے، ایک کام ہے جو ناجائز ہو رہا ہے، ایک کام ہے جو بالکل جائز ہے، حلال ہے، اگر اس کی وہاں پر نوکری ہے تو سبحان اللہ، تو وہ اپنا کام کرتا رہے۔ ہاں اگر ایسا کوئی معاملہ ہے کہ وہ اپنی محنت ہی کی مزدوری جو اس کو ملتی ہے، تنخواہ لیتا ہے، تو ایسا کام ہے کہ جو درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، تو واضح بات ہے کہ وہ کوشش اسی بات کی کرے کہ بے شک میں حلال تو کما رہا ہوں، اپنی محنت کا معاوضہ لیتا ہوں، لیکن اگر مجھے اس سے کوئی بہتر ایسی جگہ پر جہاں پر میرا اطمینان بھی ہو اور میں دینی حوالے سے بھی مطمئن ہوں، تو پھر اس کو کوشش جاری رکھ کر پھر وہاں پر شفٹ ہو جانا چاہیے۔ جی سر، یہ بتائیے گا کہ مقدس اوراق اگر ہمیں کہیں پہ ملتے ہیں، میں اب خود تھوڑا سا چاہوں گا کہ اس کو آپ بھی ایلیبوریٹ کیجئے گا۔ اب یہ ہوتا ہے کہ مقدس اوراق کہیں پہ ملے ہیں، مٹی میں ڈسٹ ہے یا کسی گند میں کہیں پہ پڑے ہوئے ہیں، اب ان کو آپ نے اٹھانا ہے اور پھر ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو اٹھا کے کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیں، فی الحال ہم رکھ دیں، ہماری نظر میں وہ اونچی جگہ پہ ہو جائیں، بعد میں بے شک ہوا چلے اور وہ وہاں سے اڑ جائے یا جو بھی ہو اس کے ساتھ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پھر مقدس اوراق انگلش میں بھی ہو سکتے ہیں، کسی اور زبان میں بھی ہو سکتے ہیں، اور ہمیں جگہ جگہ پڑے ہوئے اخبارات نیچے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، تو اس بارے میں بتائیے گا کہ لوگ کیا کریں؟ کیا اب ہر چیز کو اٹھا کے وہ کسی اونچی جگہ پر رکھنا شروع کر دیں؟ اچھا، معاملہ اصل یہ ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں ایک ایجوکیٹ کرنا چاہیے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نصیحت کریں، اور باقی جو معاملہ ہوتا ہے نا وہ انسان پہ خود ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اب یہ جو جزئیات میں ہم الجھ کر پھر اس کے جواب کی طرف ہم جاتے ہیں نا، تو اس سے معاملہ مزید الجھتا ہے، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال آتا ہے۔ بالکل، اصل بات اتنی ہے کہ بھئی کوئی مقدس چیز ہے، آپ کے لیے قابل احترام ہے، آپ اس کی عزت کرتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ مجھے اس کا ادب کرنا چاہیے، تو آپ اس کو اٹھا کر آپ کسی جگہ پر بلند جگہ پہ رکھ دیتے ہیں کہ لوگوں کی پاؤں سے بچ جائے، قدموں سے بچ جائے، تو آپ اس حد تک لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں۔ باقی جو معاملہ جس نے کرنا ہوتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے کہ بھئی میں اس کو کس طریقے سے کہاں پر رکھوں، میں کیا اس جی کو کروں۔ بالکل، اگر کوئی نہیں رکھتا، کوئی بس اگنور کرتا ہے، کیونکہ دن میں بہت جگہ آپ کو بہت دفعہ اس طرح کا موقع ملتا ہے، تو اگر ہم اگنور کرتے جائیں گے گناہ گار تو نہیں ہوں گے؟ ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے اس معاملے میں۔ اب دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک تو ہوتا ہے نا کہ جان بوجھ کر توہین کرنا کسی چیز کی، یہ ایک علیحدہ بات ہے، ایک ہے کہ ویسے ہی انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ وقت نہیں یا کسی اور وجہ سے وہ اٹھا نہیں سکتا، یہ دوسری بات ہو جاتی ہے۔ ہم اصل میں دونوں چیزوں کو مکس اپ کر دیتے ہیں۔ جہاں ایک شخص نعوذ باللہ توہین کے نقطہ نظر سے یا گستاخی کے نقطہ نظر سے ایک رویہ اختیار کرتا ہے، وہ ایک بہت مختلف چیز ہوتی ہے۔ ایک ہے کہ انسان کسی غفلت سے یا کسی اور وجہ سے ایسا کام کرتا ہے، تو وہ خدا کے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ مولانا صاحب آج کے حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، اور مشکاۃ شریف کی یہ حدیث ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، سب سے زیادہ اچھی کمائی کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا، اور وہ تجارت جس میں تاجر بے ایمانی اور جھوٹ سے کام نہیں لیتا۔ یہ دو باتیں رسول اللہ نے فرمائی کہ یہ اصل سب سے اچھی کمائی ہے۔ ایک کیا کہ انسان محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے، کماتا ہے، اور دوسرا فرمایا کہ تاجر ہے، تجارت کرتا ہے، اور اس کی تجارت دو چیزوں سے پاک ہے، ایک تو بے ایمانی نہیں کرتا یعنی ملاوٹ نہیں کرتا، دوسری بات فرمائی کہ جھوٹ اس سے بچتا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ سب سے اچھی کمائی ہے۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گنوں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔